अज़ीज़ तलबा, अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। आज हम सूरह अनफ़ाल के सबक नंबर 2 के साथ आपके पास हाजिर हैं। इंशाअल्लाह आज हम आयत नंबर 11 था 19 की ट्रांसलेशन करेंगे। उम्मीद है कि आपने पहला सबक जो है वो अच्छे तरीके से तैयार कर लिया होगा। और अब हम चलते हैं दूसरे सबक की तरफ और इसको देखते हैं, इसकी ट्रांसलेशन। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। इज़ युग़श्शिकुमुन्नुआसा अमनतम मिन्हु व युनज़्ज़िलु अलैकुम मिनस्समाइ माअन लियुतह्हिरकुम बिही व युज़हिबा अन्कुम रिज्ज़श-शैतानि वलियरबित अला कुलूबिकुम वयुसब्बित बिहिल अक़दाम। सदक़ल्लाहु व सदक़ रसूलुहुन नबियुल करीम। पहली बात तो ये नोट कर लें कि ये जो पहली आयत से ही आपका सब एक एक्सरसाइज का क्वेश्चन शुरू हो रहा है, जिसका है कि सूरह अनफ़ाल में ग़ज़वा बदर के हवाले से अल्लाह ताला के किन इनामात का जिक्र है। तो ये तकरीबन 6 पॉइंट्स हैं जो ये पहली और दूसरी आयत के अंदर जो है वो अल्लाह ताला ने बयान किए हैं। इनको हम इनकी ट्रांसलेशन पहले तो सीखनी है और एक्सरसाइज में भी हम इंशाअल्लाह इसको देखेंगे, लेकिन साथ साथ जो है वो ट्रांसलेशन करते करते इसके क्वेश्चन को भी अच्छे तरीके से हम अगर गौर करेंगे तो इंशाअल्लाह याद हो जाएगा। अब हम देखते हैं अल्लाह ताला क्या फरमा रहे हैं। इज़ युग़श्शिकुमुन्नुआसा, जब उसने तुम पर तारी कर दी। अन्नुआसा ऊँग, यानी कि ये नींद और जागने की कैफियत के दरमियान की बात है। अमानतन, जो नींद ऊँग तारी की वो अमन वाली थी। एक होता है इंसान के अंदर खौफ हो और उसमें कुछ ऊँग आ रही हो तो वो उसमें बेचैनी पैदा होती है, जबकि अमन वाली नींद के अंदर क्या होता है, इंसान बड़ा मुतमईन होता है। अमानतम मिन्हु, अपनी तरफ से। इज़ युग़श्शिकुमुन्नुआसा मिन्हु अमानतन मिन्हु, कि जब उसने तुम पर अपनी तरफ से अमन वाली नींद तारी कर दी। वयुनज़्ज़िलु अलैकुम मिनस्समाइ माअन, और उसने तुम पर आसमान से पानी नाजिल किया। पानी नाजिल किया। लियुतह्हिरकुम बिही, ताकि तुमको उससे पाक करे। तो इसका मतलब है कि पहला पॉइंट क्या हो गया कि अमन वाली नींद तारी कर दी। दूसरा, उसने आसमान से पानी जो है वो नाजिल किया ताकि उससे तुम्हें पाक कर दे। वयुज़हिबा अन्कुम रिज्ज़श-शैतान, और वो तुमसे शैतानी निजासत को दूर कर दे। वलियरबिता अला कुलूबिकुम, और ताकि वो तुम्हारे दिलों को क्या कर दे, यरबिता मजबूत कर दे। वयुसब्बिता बिहिल अक़दाम, और वो तुम्हारे कदमों को जमा दे, तो वो तुम्हारे कदमों को जमा दे। अब ये देखें, ये अल्लाह ताला की तरफ से जो इनाम, खुसूसी इनाम हुआ अहले ईमान के ऊपर ग़ज़वा बदर के मौके पर, कि एक तो अमन वाली नींद तारी कर दी, जबकि कुफार जो हैं वो रात को, अगले दिन जब चूँकि जंग होनी है और खैमे एक तरफ बदर के एक मैदान के एक तरफ कुफार के हैं और एक तरफ अहले ईमान के हैं, तो मुसलमानों के ऊपर जो है अल्लाह ताला ने नींद तारी कर दी, जिससे वो फ्रेश हो गए, ताज़ा दम हो गए। दूसरा ये है कि पानी नाजिल किया। पानी नाजिल होने की वजह से दो सूरतें पैदा हुई कि अहले ईमान को जो है वो बारिश की वजह से जो है वो पाक साफ हो गए। जैसे एक इंसान जो है नहा लेता है तो ताज़ा दम हो जाता है। लेकिन कुफार की तरफ ये पानी ने क्या किया कि मुसलमानों की तरफ ये पानी नाजिल हुआ तो वो ज़रा रेतली टाइप की ज़मीन थी, तो उससे क्या हुआ कि वो ज़मीन जो है वो रेतली जो है वो ज़रा मजबूत हो गई, जैसे थोड़ी सी चलने के हवाले से इजी हो जाता है उस पर। जबकि कुफार की तरफ जो है वो चिकनी टाइप की
مٹی تھی، تو وہ پھسلن والی کیفیت جو ہے نا ان کے لیے وہ الٹی ان کے لیے پریشانی والی باعث بن گئی۔ اور دوسرا یہ ہے کہ یوزبان کم رجز شیطان، یہ شیطانی نجاست دور کر دی۔ ظاہر بات ہے شیطانی نجاست کیا ہوتی ہے؟ سستی، کاہلی اور اس طرح کے انسان کے اندر جو جذبات وہ مان پڑے ہوں، تو اللہ تعالیٰ نے اہل ایمان سے وہ شیطانی نجاست بھی دور کر دی۔ وَلِيَرْبِطَ عَلَىٰ قُلُوبِكُمْ، اور دلوں کو مطمئن کر دیا۔ اب ظاہر بات ہے شیطانی نجاست دلوں سے وسوسے دور ہو گئے، تو اس کی وجہ سے مسلمانوں کے دل جو ہیں وہ دلوں کو اللہ تعالیٰ نے جما دیا، دلوں کو مضبوط کر دیا، اور قدموں کو جو ہے وہ جما دیا کہ قدم ان کے جو ہیں وہ ڈٹ گئے۔ ظاہر بات ہے انسان اندر سے مضبوط ہو تو پھر باہر وہ اگر کمزور ہو تو وہ طاقتور کے اوپر غالب آ جاتا ہے۔ تو یہ معاملہ ہوا۔ اب ہم دیکھتے ہیں ذرا انگلش میں بھی اس کی ٹرانسلیشن کرتے ہیں۔ از یغشکم الناس امانۃ منہ، remember when he covered you with a slumber as a security from him, وَيُنَزِّلُ عَلَيْكُم مِّنَ السَّمَاءِ مَاءً لِيُطَهِّرَكُم بِهِ، and he caused water rain to descend on you from the sky to clean you thereby, وَيُذْهِبَ عَنْكُمْ رِجْزَ الشَّيْطَانِ, and to remove from you the rijz یعنی کہ whispering, evil suggestions, etc. of شیطان۔ تو یہ وَلِيَرْبِطَ عَلَىٰ قُلُوبِكُمْ وَيُثَبِّتَ بِهِ الْأَقْدَامَ, and to strengthen your hearts and make your feet firm thereby۔ جی یہ تو ہو گئی ٹرانسلیشن۔ نیکسٹ اگلی آیت کی طرف چلتے ہیں، جو کہ ابھی پہلے کوشچن کا آنسر جو ہے وہ جاری ہے۔ اس میں ہم دیکھتے ہیں از یوحی ربک، جب وحی کی تیرے رب نے الی الملائکۃ، فرشتوں کی طرف، انی معکم، کہ بے شک میں تمہارے ساتھ ہوں، فثبت الذین آمنوا، بس تم ثابت قدم رکھو ان لوگوں کو جو ایمان لائے ہیں، سألقی فی قلوب الذین کفروا الرعب، ان قریب میں ڈال دوں گا دلوں میں، الذین کفروا، ان کے جو کافر ہیں، کیا ڈال دوں گا دلوں میں؟ الرعب، اصل میں ہے سألقی فی قلوب الذین کفروا الرعب، کہ ان قریب میں کافروں کے دلوں میں رعب ڈال دوں گا۔ فاضربوا فوق الاعناق، بس تم مارو گردنوں پر، وَاضْرِبُوا مِنْهُمْ كُلَّ بَنَانٍ، اور مارو ان کے ہر جوڑ پر، یعنی کہ بور پر، بنان کہتے ہیں جوڑ کو، یعنی کہ جوائنٹس پر۔ تو یہ جو انعامات اللہ تعالیٰ نے کی ہے اس میں ایک تو فرشتوں کے ذریعے اللہ تعالیٰ نے مدد کی، دوسرا کیا ہے کہ مسلمانوں کے اہل ایمان کو جو ہے وہ ثابت قدم رکھا اور کافروں کے دلوں میں رعب ڈال دیا، اور دوسرا یہ ہے کہ فرشتوں نے کیا کیا؟ ان کی گردنوں پر مارا اور ان کے جوڑوں پر مارا۔ اور آپ کو یہ پتہ ہونا چاہیے کہ اگر کہیں گردن کے اوپر چوٹ لگے تو انسان سنبھل نہیں سکتا، اور دوسری بات ہے کہ اگر انسان کے جسم کے کسی گوشت والے حصے پر ضرب لگے تو وہ اتنا نہیں زیادہ محسوس ہوتا بنسبت اس کے کہ اگر کسی جوڑ پر، جوائنٹ کے اوپر، ہڈی کے اوپر جو ہے وہ چوٹ ضرب لگے تو وہ انسان کو برداشت نہیں ہوتی۔ تو اللہ تعالیٰ نے اہل ایمان کی جو ہے وہ اس لحاظ سے فرشتوں کے ذریعے مدد کی۔ تو اب ہم دیکھ لیتے ہیں اس کا انگلش میں بھی، از یوحی ربک الی الملائکۃ انی معکم، ریممبر وین یور Lord inspired the angels, verily I am with you, فَثَبِّتُ الَّذِينَ آمَنُوا, so keep firm those who have believed. سَأُلْقِي فِي قُلُوبِ الَّذِينَ كَفَرُوا الرُّعْبَ, I will cast terror into the hearts of those who have disbelieved.
فَاضْرِبُوا فَوْقَ الْأَعْنَاقِ وَاضْرِبُوا مِنْهُمْ كُلَّ بَنَانٍ. So strike them over the necks and smite over all their fingers and toes. یہ آپ کے کوشچن کا آنسر جو ہے وہ ویسے روب تک جو ہے وہ مکمل ہو گیا. یہ فرشتوں کے حوالے سے جو ہے فوق العناق اور ان کے گردنوں پر کے حوالے سے فرشتوں کی طرف سے جو مدد آئی تھی اس میں یہ اس کی وضاحت آ گئی تھی. تو یہ پہلے کوشچن کا آنسر بھی آپ کا مکمل ہو گیا. اب ہم آتے ہیں اگلی آیت کی طرف. ذالک بأنہم شاقوا اللہ ورسولہ. یہ اس لیے ہے کہ انہوں نے اللہ اور اس کے رسول کے ساتھ کیا کیا؟ مخالفت کی. شاقوا دشمنی کی، مخالفت کی. تو وَمَن يُشَاقِقِ اللَّهَ، جو اللہ کی مخالفت کرے گا، وَرَسُولَهُ، اور اس کے رسول کی، جو اللہ اور اس کے رسول کی مخالفت کرے گا، فَإِنَّ اللَّهَ شَدِيدُ الْعِقَابِ، بس بے شک اللہ سخت سزا دینے والا ہے، سخت عذاب دینے والا ہے یا سزا دینے والا ہے. اب اس کو دیکھ لیتے ہیں انگلش میں اس کی ٹرانسلیشن کیا ہوئی ہے. دس از بیکاز دے ڈیفائڈ اینڈ disobeyed Allah and his messenger, and whoever defies and disobeys Allah and his messenger, then verily Allah is severe in punishment. جی اب نیکسٹ آیت کی طرف آتے ہیں، 14 آیت کی طرف. جی اس میں ہے ذالکم، ذالکم فذوقوہ، ذالکم فذوقوہ، یہ ہے فذوقوہ، تو تم چکھو اس کو. ذوقوہ، بس تم اس کو چکھو. وَأَنَّ لِلْكَافِرِينَ، اور بے شک کافروں کے لیے عذاب النار، آگ کا عذاب ہے. ذالکم فذوقوہ، یہ ہے تو تم چکھو اس کو. وَأَنَّ لِلْكَافِرِينَ عذاب النار، کے کافروں کے لیے آگ کا عذاب ہے. کیا ہو گیا انگلش میں اس کی ٹرانسلیشن؟ دس از دا ٹورمنٹ، سو ٹیسٹ اٹ، اینڈ شیورلی فار دا ڈسبلیورز از دا ٹورمنٹ آف دا فائر. جی یہ تو ہو گیا آپ کا 40 نمبر آیت کا ترجمہ، ٹرانسلیشن ہماری ہو گئی. اب آتے ہیں ہم اگلی آیت. یہاں سے ایک آپ کا کوشچن شروع ہو رہا ہے جو ایکسرسائز میں ہے، اس کی آیت کا آغاز ہو رہا ہے. کوشچن کیا ہے؟ اللہ تعالیٰ کفار کے ساتھ مقابلے کی صورت میں سورہ انفال کی آیات میں کیا ہدایات دی گئی ہیں. تو یہ اس کوشچن کا آنسر جو ہے وہ اس آیت سے شروع ہو رہا ہے. پھر انشاءاللہ جب ہم نیکسٹ لیکچر میں ایکسرسائز کو دیکھیں گے تو اس میں آپ کو آسانی ہوگی. جی اب ہم اس کا ترجمہ کر لیتے ہیں. یا ایھا الذین آمنوا، اے ایمان والو، اذا لقیتم الذین کفروا، جب تمہارا آمنا سامنا ہو. لقیتم کا مطلب ہوتا ہے تمہاری ملاقات ہو. ملاقات دو طرح کی ہوتی ہے، ایک تو ہوتی ہے دوستانہ، کسی کے ساتھ مل رہے ہیں، ایک ہوتی ہے لڑائی کے موقع پر. تو یہاں پر جو مراد ہے ضعفن لفظ آ گیا، تو اس کو دیکھ لیتے ہیں. جب تمہاری ملاقات ہو یا تمہارا آمنا سامنا ہو الذین کفروا، ان لوگوں سے جنہوں نے کفر کیا، ضعفن یعنی کہ حالت جنگ میں، یعنی کہ جنگ کی صورت میں، لشکر کشی کی صورت میں. ضعفن کا مطلب لشکر کشی کی صورت میں یا حالت جنگ میں. فلا تولوہم الادبار، بس تم ان سے پیٹھ نہ پھیرو. پہلا پوائنٹ کیا ہو گیا اس سوال کے آنسر کا، کوشچن کے آنسر کا؟ جی اے ایمان والو، جب تمہارا مقابلہ ہو کافروں سے حالت جنگ میں، لشکرکشی کی صورت میں، تو ان سے پیٹھ نہ پھیرو. ترجمہ کیا ہو گیا انگلش میں؟ او یو ہو بلیو when you meet those who disbelieve in a battlefield, never turn your backs to them. جی
ایک حصہ تو اس کوشچن کے آنسر کا بھی مکمل ہو گیا. اب آگے ہے وَمَن يُوَلِّهِمْ يَوْمَئِذٍ دُبُرَهُ، جو کوئی اس دن، ومن اور جو، یومئذ اس دن، پیٹ پھیرے گا، اپنی پیٹ پھیرے گا، دبرہ یعنی کہ رخ پھیرے گا، دبرہ دبر کہتے ہیں پیٹ کو. تو جو اس دن، یولی کا مطلب ہو گیا رخ پھیرنا، تو جو کوئی رخ پھیرے گا اپنا اس دن اپنی پیٹھ کے بل، یعنی کہ جو کوئی اپنی پیٹھ کے بل پھرے گا. اصل میں یہ اس کا ساتھ آگے آ رہا ہے، یہ آگے ایکسیپشنل کیس آ رہا ہے، استثناء جسے کہتے ہیں. تو اس کا ترجمہ آگے اس کے ساتھ ہے تعلق بنتا. پہلے ہم اس کو اس طریقے سے کر لیتے ہیں وَمَن يُوَلِّهِمْ يَوْمَئِذٍ دُبُرَهُ، اور جو کوئی اس دن پیٹھ پھیرے گا، فقط باب غضب من اللہ، بس بے شک وہ اللہ کا غضب لے کر لوٹے گا. وَمَأْوَاهُ جہنم، اور اس کا ٹھکانہ جہنم ہوگا. وَبِئْسَ الْمَصِيرُ، اور وہ بہت ہی برا ٹھکانہ ہے. یہ تو ہو گیا کہ ایک تو اللہ تعالیٰ نے ہدایت کر دی کہ تم جب کفار کے ساتھ مقابلہ ہو رہا ہو تو اس وقت پیٹھ نہ پھیرو، اور اگر جو کوئی اس دن پیٹھ پھیر کر جو ہے واپس بھاگے گا تو اللہ تعالیٰ کا غضب، اللہ کا غضب ہوتا ہے ناراضگی، اور لے کر جو ہے وہ لوٹے گا. اور دوسرا اس کا ٹھکانہ جو ہے وہ جہنم ہوگا، اور وہ بہت ہی برا ٹھکانہ ہے. اب اس میں دو صورتیں ایسی ہیں کہ جس میں پیٹھ پھیری جا سکتی ہے. وہ دو ایکسیپشنل کیسز کیا ہیں وہ اب ہم اس کو مطالعہ کر لیتے ہیں. یہ درمیان میں جو لکھا ہے الا متحرفا لقتال، سوائے اس کے جنگی چال کے طور پر، جنگی چال کے طور پر، او متحیزا الی فئۃ، یا کیا ہے اپنے گروہ کے ساتھ ملنے کے لیے. فئۃ کہتے ہیں گروہ کو، اپنے گروہ کے ساتھ ملنے کے لیے، یعنی کہ اپنے گروہ کے ساتھ مل کر دوبارہ حملہ کرنے کے لیے. ایک صورت تو ہو سکتی ہے کہ جنگی چال کے طور پر پیچھے ہٹا جا رہا ہے، دشمن سمجھ رہا ہے کہ پیچھے چلے گئے ہیں، بھاگ گئے ہیں، لیکن بھاگے نہیں ہیں، بلکہ وہ پیچھے مڑ کر دوبارہ سے کوئی دوسرے اور اینگل سے جو ہے نا حملہ کرنے کا چال چلی ہے مسلمانوں نے، تو اس حوالے سے پیٹھ پھیری جا سکتی ہے. اور دوسری سا ہے کہ تعداد جو ہے ذرا کم ہے، اب یہ فیصلہ ہوا ہے کہ ہم اپنی مزید اور لوگوں کے ساتھ مل کر، اپنے دوسرے اور ساتھیوں کے ساتھ مل کر ان کے دوبارہ حملہ کریں گے. تو اس صورت میں کیا ہے کہ وہ اپنے گروہ کے ساتھ مل کر دوبارہ حملہ کرنے کے لیے جو ہے وہ پیٹھ پھیری جا سکتی ہے. اب یہ دو صورتوں کے علاوہ اگر کوئی مسلمان حالت جنگ میں پیٹھ پھیرتا ہے تو وہ اللہ کے غضب کا شکار ہوگا اور اس کو اللہ تعالیٰ جہنم میں ڈالے گا. تو لہٰذا اس بات کا خیال رکھنا چاہیے کہ جب اللہ کے راستے میں کوئی اس طرح کا موقع آ جائے تو پھر یہ ہے کہ مسلمان کی تو سعادت ہے کہ وہ اپنی جان دے کر سرخرو ہونا چاہتا ہے. موت تو ویسے بھی آ ہی جانی ہے، تو اس حوالے سے وہ تو چاہتا ہے کہ مجھے اللہ کے راستے میں موت آ جائے، اور اس سے بڑی اور کیا موت ہوگی کہ اللہ تعالیٰ کے راستے میں انسان کی جان نکل جائے. تو اس حوالے سے یہ اللہ تعالیٰ نے حکم دیا. یہاں پر جو ہے وہ آپ کا کوشچن کا آنسر بھی مکمل ہو رہا ہے جو دوسرا کوشچن تھا. اب انگلش میں اس کی ٹرانسلیشن دیکھ لیں. وَمَن يُوَلِّهِمْ يَوْمَئِذٍ دُبُرَهُ، and whoever turns his back to them on such a day, إِلَّا مُتَحَرِّفًا لِقِتَالٍ أَوْ مُتَحَيِّزًا إِلَى فِئَةٍ، unless it be a stratagem of war, or to retreat to a troop of his own. فقط باب غضب من اللہ ومأواہ جہنم وبئس المصیر. He indeed has drawn upon himself wrath from Allah, and his abode is hell, and worst indeed is that destination. جی یہ تو ہو گیا آپ کے کوشچن کا آنسر بھی مکمل ہو گیا اور ٹرانسلیشن بھی ہماری مکمل ہو گئی. اب ہم اگلی آیت کی طرف آتے ہیں. فَلَمْ تَقْتُلُوهُمْ، بس تم نے ان کو قتل نہیں کیا. وَلَكِنَّ اللَّهَ قَتَلَهُمْ، اب اللہ تعالیٰ جو ہے اہل ایمان کو بتا رہے ہیں کہ یہ مارکا ابصار ہوا، لڑائی ہوئی، اور اس میں آپ کو پتا ہے کہ
کفار کے 70 لوگ مارے گئے، اور ان میں سے بڑے بڑے سردار جیسے ابو جہل اور دیگر اور بڑے بڑے سردار جو ہیں وہ بھی اس میں شامل تھے۔ تو اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں فَلَمْ تَقْتُلُوهُمْ، بس تم نے ان کو قتل نہیں کیا، وَلَٰكِنَّ اللَّهَ قَتَلَهُمْ، لیکن اللہ نے ان کو قتل کیا، وَمَا رَمَيْتَ، اور تم نے نہیں پھینکا، اس رمیتا جب تم نے پھینکا، وَلَٰكِنَّ اللَّهَ رَمَا، لیکن اللہ نے اسے پھینکا، وَلِيُبْلِيَ الْمُؤْمِنِينَ مِنْهُ بَلَاءً حَسَنًا، تاکہ اللہ تعالیٰ یبلیہ، تاکہ آزمائے مومنوں کو، منہ اس سے، بلاءً حسنا، اچھے طریقے سے آزمانا، اچھے طریقے سے آزمائے۔ ان اللہ سمیع علیم، بے شک اللہ تعالیٰ خوب سننے والا، خوب جاننے والا ہے۔ تو یہ اللہ تعالیٰ تذکرہ فرما رہے ہیں کہ یہ جو قتل کیے گئے ہیں، کمزور سے ایک مسلمان نے بڑے طاقتور کافر کو جو ہے وہ زیر کر لیا، اور بعض کو تو رسیوں سے باندھ کر لیا۔ ایک اگر کمزور سا مسلمان بھی حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس ایک بہادر مطلب طاقتور کافر کو جو ہے رسیوں سے باندھا ہوا ہے، اور یہ آپ کو پتا ہے کہ 70 قیدی بھی بنا لیے گئے، تو اس میں وہ کمزور سے مسلمان مومن کے نے جو ہے وہ ایک طاقتور کو بنا لیا، اس کو مطلب پکڑ لیا یا قتل کر دیا، تو وہ گویا کہ ایک تو فرشتوں کی مدد سے اللہ تعالیٰ اصل میں اس کو کہہ رہے ہیں کہ یہ میں نے جو ہے قتل کیا۔ اور دوسری بات یہ ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جنگ شروع ہونے سے پہلے ایک طرف کفار جو ہیں وہ صف بندی کر کے کھڑے ہیں، اور ایک طرف مسلمان ہیں، اور آپس میں لڑائی شروع ہونے والی ہے، تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ریت کا ایک مٹھی پکڑی ہے اور کفار کی طرف جو ہے پھینکتی ہے، اور وہ ریت کے ذرات جو ہیں وہ جا کر کفار کی آنکھوں میں پڑے ہیں، اور اس دوران میں لڑائی شروع ہو گئی ہے، تو اس کے نتیجے میں ظاہر بات ہے اگر کسی کی آنکھ میں ایک چھوٹا سا ذرہ بھی چلا جائے تو اس کو ذرا سی ہوش بھی نہیں رہتی۔ تو اس حوالے سے بھی اللہ تعالیٰ نے یہ جو ہے وہ بات کہی کہ وما رمیتا اس رمیتا، اور تم نے نہیں پھینکا جب تم نے پھینکا، ولکن اللہ رما، لیکن اللہ نے اسے پھینکا۔ اور اس کے ذریعے اللہ تعالیٰ نے جو ہے وہ اہل ایمان کو اچھے طریقے سے بھی آزمایا۔ یہ بات ہے کہ ایک بڑی تعداد کے ساتھ مسلمانوں کا سامنا تھا، تو اللہ تعالیٰ نے فرشتوں کے ذریعے مدد فرمائی، اور مسلمانوں کو بھی آزمایا اور اچھے طریقے سے آزمایا، اور اللہ تعالیٰ خوب سننے والا، جاننے والا ہے۔ اس لیے جو بدری صحابہ ہیں ان کے حوالے سے اللہ تعالیٰ نے ان کے اگلے پچھلے گناہ معاف فرما دیے ہیں۔ یہ بھی مطلب ان کو یہ سعادت ہے کہ یہ وہ پہلا مارکہ ہے جس میں اہل ایمان کو جو ہے اللہ تعالیٰ نے ضرور کامیابی دی۔ جی اب اس کو دیکھ لیں، فَلَمْ تَقْتُلُوهُمْ وَلَٰكِنَّ اللَّهَ قَتَلَهُمْ وَمَا رَمَيْتَ إِذْ رَمَيْتَ وَلَٰكِنَّ اللَّهَ رَمَا، You killed them not, but Allah killed them, and you Muhammad threw not when you did throw, but Allah threw. وَلِيُبْلِيَ الْمُؤْمِنِينَ مِنْهُ بَلَاءً حَسَنًا إِنَّ اللَّهَ سَمِيعٌ عَلِيمٌ، that he might test the believers by a fair trial from him. Verily Allah is all hearer, all knower۔ جی اگلی آیت کی طرف آتے ہیں۔ ذالکم، یہ ذالکم کا مطلب ہوتا ہے یہ، وَأَنَّ اللَّهَ مُوهِنٌ، کہ بے شک اللہ تعالیٰ موہن، کمزور کرنے والا ہے، قید الکافرین، کافروں کی تدبیر کو، چال کو۔ تو بے شک یہ ہے، اور بے شک اللہ تعالیٰ کافروں کی چال کو کمزور کرنے والا ہے۔ انگلش میں کیا ہوا؟ This is the fact, and surely Allah weakens the deceitful plots of the disbelievers۔ تو اللہ تعالیٰ نے کافروں کی تدبیروں کو جو ہے وہ کیا کر دیا؟ کمزور کر دیا۔ آپ کو پتا ہے کہ وہ 1000 لشکر لے کر آئے تھے، اور انہیں یہ تھا کہ مدینہ کی تو تھوڑی سی بستی ہے اور اس کے کتنے لوگ ہوں گے، ویسے بھی 313، تو اس کے مقابلے میں ان کو بڑا
घमंड था कि आज हम मुसलमानों का जो है गला खमा कर देंगे। हालांकि आपको पता है कि अबू सुफियान के वो बच बचा कर रास्ता चेंज करके पहाड़ी सिलसिले से होता हुआ साइड से जो है मक्का पहुंच गया, और आगे जाकर उसने पैगाम पहुंचाया कि ये लश्कर जो है अबू जहल जो लेकर जा रहा था, उसको पैगाम पहुंचाया कि हमारा काफिला अब सेफ हो गया है, हम मक्का की तरफ मक्का के पास पहुंच गए हैं, तो तुम वापस आ जाओ। लेकिन अबू जहल ने कहा कि नहीं, अब हम निकले हुए हैं तो अब हम मुसलमानों को मजा चखा कर ही छोड़ेंगे, ताकि वो आइंदा के लिए हमारे लिए इस तरह के किसी खतरे का बायस न बने। तो उन्होंने तदबीर की, तो अल्लाह ने काफिरों की तदबीर को जो है वो कमज़ोर कर दिया, और आपको पता है अबू जहल भी फिर उस ग़ज़वा बदर में जो है वो मारा गया। और किन से मारा गया? छोटे छोटे यंग से टीन एज के नौजवान जो थे, उन्होंने अबू जहल को जो है वो कत्ल किया। जी, आगे चलते हैं। इन तस्तफ्तिहू, अगर फतह चाहते हो तुम, फकत जाकुमुल फतहु, फकत जाकुमुल फतहु, तो बेशक तुम्हारे पास आ गई अल फतहु, फतह। व इन तंतहु, अब ये कुफार के साथ अल्लाह ताला जो है वो मुखातिब है कि वो इस हवाले से उनको अब मुखातिब है जब उन्हें शिकस्त हो गई है। इन तस्तफ्तिहु फकत जाकुमुल फतहु, बस बेशक तुम्हारे पास फतह आ गई। वाइन तंतहु, और अगर तुम बाज आ जाओ, वहुव खैरुल लकुम, बस वो तुम्हारे लिए बेहतर है। वाइन ताऊदू, और अगर तुम दोबारा करोगे, नाउद, तो हम भी दोबारा करेंगे। वलन तुगनी अन्कुम फिअतुकुम शैअन, और हरगिज तुम्हें नफा नहीं देगी तुम्हारा फिअतुकुम, तुम्हारा ग्रोह, शैअन, कुछ भी, और तुम्हें तुम्हारा ग्रोह कुछ भी नफा नहीं देगा, फायदा नहीं देगा। वलौ का सूरत, अगरचे वो ज्यादा हो। व अन्नल्लाह मअल मोमिनीन, और बेशक अल्लाह तो मोमिनों के साथ है। ये है असल चीज कि अल्लाह ताला जो है ना अहले ईमान के साथ है। इसीलिए आप देखें हमारी पिछली अगर तारीख को देख लें तो जिनके साथ अल्लाह ताला है, जाहिर बात है अहले ईमान के साथ है, तो अहले ईमान थोड़े भी हैं तो वो ज्यादा पर कैसरो किसरा, उस वक़्त की रोम की जो सुपर ताकतें थी, उस वक़्त को भी अगर आप देख लें तो एक तरफ लाखों की तादाद है और दूसरी तरफ जो है वो चंद हजार मुसलमान हैं। तो उनके साथ लड़ पड़े हैं अहले ईमान, और अल्लाह ताला ने अहले ईमान को कामयाबी दी। तो इसलिए कि अल्लाह ताला जिसके साथ होता है वो भी गालिब आता है। तो लिहाजा इसमें ये बात अहले कुफार को बता दी गई कि तुम बात को तो समझ रहे हो कि ये अल्लाह के नबी जो है नहीं है, क्योंकि आपको पता अबू जहल भी जो था, जब मक्का में हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम 13 साल दावत देते थे, तो एक दफ़ा का वाक़या है कि उसमें वो एक दूसरा सरदार बैठा हुआ था। इसी दौरान में खाना काबा के पास उनका वो मजलिस होती थी जहाँ वो बैठते थे। तो इस दौरान में हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तशरीफ़ लाए हैं और आकर खाना काबा में नमाज पढ़नी शुरू कर दी। तो वो सरदार अबू जहल से पूछता है कि अबू जहल, ये जो तुम्हारा भतीजा है क्या ये झूठा है? उसने कहा नहीं, ये झूठी है। कहता है अगर तुमने ये झूठा नहीं है तो फिर तुम इसकी बात को मान कर नहीं लेते। कहता है कि इनका और हमारे खानदान का आपस में शरीका है, अगर मैं इनकी बात मान लूंगा तो मुझे नीचे होकर रहना पड़ेगा। तो लिहाजा उसने फिर और भी मजीद वाक़या है, उस तरफ नहीं जाते, वो स्टेटमेंट जो है वो, लेकिन ये है कि मैं इसलिए नहीं मानता कि मैं अगर इनको मान लूंगा तो फिर मुझे इनके मातहत होकर, इनके नीचे होकर रहना पड़ेगा, जबकि अब हम तो इनके साथ बराबरी की सतह पर हैं, रिश्तेदारी की बुनियाद पर बराबर है, शरीक है। शरीक का मतलब होता है जो बराबर की सतह पर होता है, तो ये मुझे गवारा नहीं। तो अल्लाह ताला इसको इस हवाले से भी कह रहे हैं कि अबू जहल भी जब आगे आएगा कि जब जंग में आ रहा है तो उस वक्त अल्लाह ताला से दुआ करता है कि अल्लाह अगर जो हक पर, अगर ये मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने रिश्तेदारों के दरमियान में जो है फूट डाल दी है। अब जाहिर बात है जंग के अंदर ग़ज़वा बदर में एक तरफ अगर बाप है तो दूसरी तरफ बेटा है, एक तरफ बेटा है तो दूसरी तरफ बाप है, एक तरफ भाई है तो दूसरी तरफ भाई है। इस तरह रिश्ते हैं एक दूसरे के। एक
کافر ہیں اور دوسری طرف مسلمان ہیں، ان سے لڑ رہے ہیں، اور اس حوالے سے انہوں نے پھوٹ ڈال دی ہے، تو لہٰذا تو اگر یہ حق پر ہیں تو ہمارے اوپر پتھروں کی بارش نازل کر۔ تو یہ آگے آئیں گی آیت، تو یہ کفار کے حوالے سے بات کہی جا رہی ہے کہ وہ اگر یہ چاہ رہے ہیں کہ فیصلہ چاہ رہے ہیں، فتح چاہتے ہو، تو دیکھ لو کہ پھر فتح کن کو ملی۔ اب آپ آ جائیں اس کا انگلش میں ٹرانسلیشن اس آیت کا جو ہے ہم دیکھ لیتے ہیں۔ تستفتحوا وقد جاءکم الفتح وان تنتهوا فهو خیر لکم۔ O disbelievers, if you ask for judgment, now has the judgment come unto you, and وَإِن تَنْتَهُوا فَهُوَ خَيْرٌ لَكُمْ, and if you cease to do wrong, it will be better for you. وَإِن تَعُودُوا نَعُدْ وَلَن تُغْنِيَ عَنْكُمْ فِئَتُكُمْ شَيْئًا, and if you return to the attack, so shall we return, and your forces will be of no avail to you, however do you. وَلَوْ كَثُرَتْ, اگرچہ زیادہ ہوں، وَأَنَّ اللَّهَ مَعَ الْمُؤْمِنِينَ, and verily Allah is the believers. اس میں یہ وَهُوَ خَيْرٌ لَكُمْ کا مطلب ہے however numerous it be. وَأَنَّ اللَّهَ مَعَ الْمُؤْمِنِينَ, and verily Allah is with the believers. جی یہ تو ہو گیا، یہ آیت جو ہے وہ ہماری الحمدللہ مکمل ہو گئی اور سبق ہمارا مکمل ہو گیا۔ اب ہم اگلے سبق کے ساتھ جو ہے وہ آپ کے ساتھ ملاقات ہوگی، جس میں ہم اس کی ایکسرسائز کو کریں گے۔ تو ایکسرسائز کرنے کے لیے اگر آپ نے یہ سبق اچھے طریقے سے تیار کیا ہوگا تو پھر انشاءاللہ آپ ایکسرسائز کو سے بڑی انٹرسٹ لے کر فوراً میرے کہنے اس کا آنسر بیان کرنے سے پہلے ہی آپ کے ذہن میں ہوگا، اور آپ بہت اچھے طریقے سے اس کو اچھے طریقے سے اور مزید تیار ہو جائے گا، اور آپ کو یقین والی کیفیت ہو جائے گی کہ مجھے یہ چیزیں آتی ہیں۔ تو اگر آپ نے یہ ترجمہ اچھے طریقے سے نہیں تیار کریں گے تو پھر آپ کے اندر کمی رہے گی اور مشکل پیش آئے گی، اور پھر آپ کو بعد میں محنت زیادہ کرنی پڑے گی۔ تو اس لیے میری آپ سے ریکویسٹ ہے کہ اگلا جو ایکسرسائز والا پیریڈ جو ہے وہ سٹارٹ ہوگا، لیکچر سٹارٹ ہوگا، تو اس وقت آپ کو یہ ساری ایکسرسائز آتی ہو، سوری ایکسرسائز کہہ رہا ہوں کہ یہ سبق جو ہے وہ آپ کو اچھے طریقے سے اس کی ٹرانسلیشن جو ہے وہ آتی ہو۔ تو اللہ تعالیٰ آپ کو یہ جو اس میں باتیں کہی گئی ہیں اس کے مطابق ہمیں بھی ایمان اور یقین کے ساتھ ان پر اس کو سمجھنے کی اور اس پر عمل کرنے کی توفیق دے، اور وہ رویے جو کہ یہاں پر کفار کے بیان کیے گئے ہیں اللہ تعالیٰ ہمیں ان سے بچنے کی توفیق دے، اور ہم اہل ایمان کے ساتھ ہوں، کیونکہ اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں کہ میں تو مومنوں کے ساتھ ہوں۔ تو اللہ تعالیٰ ہمیں بھی اہل ایمان میں شامل فرمائے، اور اللہ کے حکموں اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بتائے ہوئے حکموں کے مطابق ہمیں چلنے کی توفیق دے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔